पाकिस्तान के बनने में पाकिस्तानी फौज का जीरो किरदार था। अब ये सिस्टम खत्म करने की बात ना करें। अभी तो मोहसिन नकवी ने जो सिस्टम को रीसेट करने की बात की है, अभी तो उसकी शॉक वेव्स आ रही है। मोहसिन नकवी ने जो बात की है ये खौफनाक बात है। ये पाकिस्तान को तोड़ने की बड़ी खूबसूरत साजिश है। कोई ऐसा हिस्सा इस मुल्क का बाकी रहेगा कि जहाँ सुकून और अमन हमें नजर आए? इनको सिर्फ तरक्कियां मिली, ये अफसरान बन गए, ये जर्नैल बन गए वे। और अगर पाकिस्तान ना बना होता तो ये सूबेदार मेजर से ज्यादा कभी ना ऊपर जा पाते, ये एयरमैन के एयरमैन ही रहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान के अंदर जो रियासत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कमजोर तरीन सतह पर खड़ा है। आज़ाद कश्मीर, जिसके बारे में कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था कि वहां से भी कोई एहतजाजी तहरीक उठेगी और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान फासले बढ़ जाएंगे, वहां फासले बढ़ चुके हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 84 लाशें, ये वो तादाद है जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान से लेकर आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेटरी इदारे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इलाका ऐसा नहीं है जो अब महफूज हो। वो इलाके जहां दहशत गर्दी आज से 10-12 साल पहले काफी हद तक खत्म कर दी गई थी, यानी सवात, वहां पुलिस स्टेशन के बाहर एक बम धमाका होता है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है। क्या रियासत समझेगी कि उसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात के ऊपर मरहम रखनी है और उनकी सुनवाई करनी है, या जिद और अना के जरिए से मामलात मजीद आगे चलाए जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सकलैन इमाम साहब, हमें बरतानिया से ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन साहब। दावत देने का आपका शुक्रिया। सर, क्या रियासत को एहसास होगा कि वो जख्म भरने के बजाय जख्मों को कुरेद रही है और उन पे नमक पाशी कर रही है? अभी इमरान खान साहब की 3 साल की कैद के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर, यूनाइटेड नेशन से लेकर, सीएनएन से लेकर पूरी दुनिया में बहुत सारे जगहों से आवाज उठी है कि उनको पोलिटिकली परसिक्यूट किया जा रहा है, इनकार्सरेशन हो रही है। और इतना दीवार से लगा दिया गया है कि अब वो एक दफा फिर, कामयाब हो ना हो, लेकिन एक दफा फिर एक तलातुम सियासत में पैदा होने जा रहा है। कोई ऐसा हिस्सा इस मुल्क का बाकी रहेगा कि जहां सुकून और अमन हमें नजर आए? ये हमने सुना है कि पंजाब में बहुत सुकून है। अब आप भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वहाँ पे सुना है कि सड़कों पर पेंट्स हो गए हुए हैं, साइकिलों के लिए अगर लेन अलग अलग लेन्स बना ली गई हैं, रिक्शे के लिए अलग रेगुलेशंस आ गई हुई हैं, टांगे गायब कर दिए गए हैं, और बसें बड़ी ज़बरदस्त बना दी गई हैं, मेट्रो बसेस भी चल रही हैं और वो ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है। तो और क्या चाहिए फिर पाकिस्तान में। हम्म। ये आप मरियम साहबा की तारीफ कर रहे हैं या तंज नहीं, कर मैं रहे बिल्कुल तारीफ करूंगा अगर ऐसा हो रहा है वहाँ पे और लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन क्या हैं? इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कीमत हुकूमत अदा नहीं कर सकती, और वो भी कर्ज़ों की सूरत में जब अदा किया जाएगा, या कर्ज़ों की सूरत में आपकी मईशत पर उसका बोझ बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको कौन पे कर रहा है? इस कर्ज़ को हम्म। यहाँ के टैक्स दहिंदगान पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो हम मसाइल आपने जो बयान किए हैं, ये आपने सिम्टम्स बयान किए हैं। यानी ये जो धमाके हो रहे हैं, या हुकूमतों के दरमियान में जो फासले हो रहे हैं, या अनाव में फंसे हुए हैं, या तशद्दुद कर रही है पुलिस, या लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है, ये सिम्टम्स है मेरे ख्याल में। बुनियादी तौर पे आपकी रियासत का पूरा ढांचा जो वो ढह चुका हुआ है। आपकी हम्म। रियासत को अ, तकरीबन हर बरस $8.5 बिलियन कर्जों की सूरत में अदा करने पड़ रहे हैं, जो कि आपकी इतनी हैसियत, इतनी यानी मुआशी गुंजाइश ही नहीं है आपके यहाँ। और फिर उस पर आपके यहाँ जो डिफेंस बजट है वो $2.5 अरब का है। यानी आप प्रोपोर्शन देखिए कि आपके यहाँ जो बैरूनी कर्जों की अदायगी जो आपकी कुल आमदन का 47% है, जबकि दिफाई बजट जो है वो सिर्फ 14.5% है। तो आप जो सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि दिफा पे खर्च हो रहा है, दिफा पे खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आपके मुल्क का पूरा दिफाई निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, सब कुछ जो है वो अवाम पर इसलिए हुकूमत कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ निचोड़ कर बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
یعنی یہ میں بڑی بنیادی بات کروں، یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے آپ کے یہاں، اسی لیے آپ کی ریاستیں جو ہیں وہ اپنے عوام کی بھلائی کا سوچ ہی نہیں ہے۔ ریاست کو مینڈیٹ ہی صرف یہ ملا ہے بیرونی آقاؤں کی طرف سے کہ ہمارے پیسے جو واپس دلواؤ۔ تو یہ لوگ پہلے آتا تھا نا، باہر سے ایک کلیکٹر آتا تھا جو قرض وصولی کرنے کے لیے آتا تھا، ساہوکار یا کوئی کہہ لے ہوں کہ بنیا کوئی آتا تھا اپنے ساتھ، دو چار بدماش لے کے آتا تھا۔ یا ابھی کچھ عرصے چند ایک سال پہلے یا دو دہائیاں پہلے لاہور میں یہ میں نے خود دیکھا تھا کہ اگر آپ کوئی قرض پہ کوئی گاڑی لیتے تھے کار، تو وہ کار کے جب آپ پیسے ادا نہیں کر پاتے تھے تو بینک کی طرف سے دو چار بدماش آتے تھے جو کہ ہوں ریکوری کرنے کے لیے، اور وہ آپ کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور پھر آپ نے جتنی قسطیں دی ہوتی اس کا کوئی آپ کو واپسی بھی نہیں ملتی تھی۔ تو یہ چیز تو بینکوں کی سطح پر ہم نے دیکھی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے یہ قومی سطح پر پاکستان میں ہو رہی ہے۔ آپ کی حکومتیں اس وقت نہ قومی ریاست کو بنا رہی ہیں، نہ عوام کی بھلائی کا سوچ رہی ہیں۔ ان کو ذمہ داری یہ ملی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طرح لوگوں سے پیسے وصول کرو، قرض وصول کرو یا ٹیکسز وصول کرو، اور وہ وصول کر کے عوام پر خرچ نہ کرو، بلکہ وہ پیسے نکال کے آپ کے خون میں سے نکال کے، آپ کی ہڈیوں کے گودے میں سے نکال کے، اور آپ کی ماؤں کی چھاتی کے سینے میں سے جو ان کا دودھ ہوتا ہے اس کو خشک کر کے نکالتے ہیں یہ لوگ، اور یہ نکال کے مغربی بینکوں، ان کے مانیٹری فنڈز کو یہ واپس کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ثابت کریں کہ 47% آپ جو بیرونی قرضوں کی ڈیٹ سروسنگ، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سارا قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، آپ کے صرف ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کی واپسی کی جو چند قسطیں ہیں ہوں وہ جو سال بھر میں آپ کو ادا کرنی ہے، آپ اس پیسے سے وصول کر کے، عوام کے پیسے سے نچوڑ کے، ان کے خون سے نچوڑ کے یعنی ایک وہاں طرح سے سود واپس جا رہا ہے، اصل تو وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اصل وہیں کھڑا ہوا ہے، اور جب اصل کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کل قومی قرضے میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چیزوں کو بڑے مختلف انداز سے دکھایا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ جو اصل اسٹرکچرل پرابلم ہے، دیکھیے، ہم کلونیل دور کی حکومت بن کے رہ گئے ہوئے جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کام یہ تھا، آپ پڑھ لیں، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جسٹس کارنیلیس نے اپنی رپورٹ دی پے اینڈ سروسز کمیشن 1962 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنیادی کام یہ تھا کہ یہاں سے ریونیو وصول کرنا، اور ریونیو وصول کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک خاص قسم کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم اڈاپٹ کیا تھا۔ اس ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں ایک ریونیو آفیسر ہوتا تھا، اور بڑا ریونیو افسر جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر کہلاتا تھا، اور یہ ڈپٹی کمشنر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے ضلع سے ٹیکس وصول کر کے کمپنی کے خزانے کو بھرنا، اور اس کے لیے اس کو میجسٹریل پاورز بھی دی جاتی تھی، اس کو لیجسلیٹو ہوں پاورز بھی دی جاتی تھی۔ یہ حیران ہو جائیں گے آپ جان کے کہ شاید پاکستان کا وزیر اعظم اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے جتنا کہ پاکستان کا ایک ڈپٹی کمشنر طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا عہدہ تو بنا ہی بہت بعد میں، آزادی کے بعد آپ نے بنایا تھا، اور اس کی ساری پاور جو تھی اس کو ملی بھی نہیں آج تک۔ ایک ہی وزیر اعظم تھا جس نے اپنی طاقت تھوڑی بہت استعمال کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو، اس کو اپنے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا۔ باقی جتنے بھی وزیر اعظم ہیں انہوں نے جب بھی کبھی اپنی تھوڑی سی بھی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اصل میں جو کلونیل دور کا پورا آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر ہے، وہ وہی کام کر رہا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں کرتا تھا، کہ یہاں کے لوگوں کو زراعت سے جو انکم آ رہی، اس سے تو زراعت بڑی انڈسٹری ہوتی تھی نا، وہاں سے سب سے بڑی انکم آ سکتی تھی۔ ہوں صنعتیں بڑی تھیں نہیں، آپ کے پاس انڈسٹری نہیں تھی، ہائی ٹیک نہیں تھی، الیکٹرانک کوئی بڑی کوئی آپ پروڈکشن نہیں کرتے تھے، کوئی ڈرونز نہیں بناتے تھے، کوئی جہاز نہیں بناتے تھے، کوئی میٹلرجی میں کام نہیں کرتے تھے، تو آپ زراعت ہی سب سے بڑی آپ کی انکم تھی۔ آج کے دور میں زراعت چھوٹی سطح کی اکانومی کا حصہ ہے، یعنی یہ آپ کی کل 27% جی ڈی پی کا حصہ بنتی، اس سے بھی کم۔ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی انڈسٹریز ہیں یا سروسز سیکٹرز ہیں، ان سے آپ ٹیکس وصول کر کے، وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح، اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے آپ نے جو پورا کا پورا جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ بالکل کلونیل سٹرکچر والا، یعنی کہ آپ اپنے عوام کو، یعنی پاکستان کی اپنی ریاست جو ہے وہ اپنے عوام کو اپنا عوام نہیں سمجھتی ہے، یہ اس عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو بالکل اسی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے جس طرح ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں رہنے والے ہندو، مسلمان، عیسائی، جتنے بھی یہاں کے لوکل جو تھے ان کو ٹریٹ کرتی تھی، جن کی زبان کو وہ کیا کہتے تھے کہ مختلف نام دیا کرتے تھے، وہ ان کو زبان بھی نہیں کہتے تھے، تو اس طرح یعنی ان کو جاہل سمجھتے تھے، اور آپ ان کی رپورٹس میں صاف ظاہر ہے، خیر وہ دوسری بحث ہے۔
مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا کام تھا کہ پیسے وصول کر کے کمپنی کے خزانے کو بھرنا، اور کمپنی کا خزانہ کیوں بھرا جاتا تھا؟ تاکہ لندن کے سٹاک مارکیٹس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سٹاکس کی ویلیو بڑھ سکے۔ یہ اس زمانہ تھا۔ آج یہ ہے کہ آج آپ کی حکومت کو انہوں نے ذمہ داری دے دی ہے، کیونکہ آپ سیاسی طور پہ آزاد ہیں اس حد تک کہ اپنی انتظامیہ خود چلائیں، لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ دراصل کام انہی کا کر رہی ہے جو پہلے گورا ڈپٹی کمشنر کرتا تھا یا ہوں گورا گورنر جنرل کرتا تھا۔ تو آج گورا صدر کی جگہ آپ کا سانولے رنگ کا یا کالے رنگ کا گندمی۔ صدر ہے، یا گندمی کہہ لیں، لیکن آپ کا وزیر اعظم گورا ہے، آپ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف گورا نہیں ہے، وہ سانولے رنگ کا ہے، گندمی رنگ کا ہے۔ آپ کے ڈپٹی کمشنر سارے کے سارے کالے اودے نیلے پیلے ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کشمیر سے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عہدے داران جو ہے یہ نسلی طور پہ ایتھنیکلی یہاں کے ہیں، لیکن وہ اگر آپ پڑھیں ریچڈ آف دا ارتھ، جو کہ فرانس فینن کی بڑی مشہور کتاب ہے اور ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے، کہ وہ کلونیلزم کا اس نے جو نقاب اتارا ہے اس سے بہتر ابھی تک کوئی اتار نہیں پایا ہے۔ تو اس کا جو پریفیس ہے، یعنی اس کا پیش لفظ اس کتاب کا، وہ ژان پال سارتر نے لکھا تھا، جو کہ بہت بڑا فرینچ فلاسفر تھا۔ تو اس نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو نئے دور کا جو نظام ہے کلونیل، اس میں اب باقاعدہ کولونیل ماسٹر جو وہاں پہ جا کے حکومت نہیں کر رہا، بلکہ اپنی کالونیز سے وہ بہت سارے اودے پیلے نیلے کالے گندمی رنگ کے لوگ لے آتا ہے اور ان کو ویسٹرن ویلیو سکھاتا ہے، اور ویسٹرن ہوں ویلیو سکھا کر ان کو واپس حکومت کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور ان سارے حکمران جو کہ یہاں پر آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنر لگ جاتے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتے ہیں، یہ یہاں پہ ان ویلیوز کے مطابق گورننس کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، اور عوام کو ہمیشہ سبجیکٹ سمجھتے ہیں۔ عوام کو کے سامنے اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھتے، بلکہ عوام کو اپنا سبجیکٹ سمجھتے ہیں، رعایا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ ایک پاکستان کے سینئر بیوروکریٹ نے کتاب لکھی تھی، دی جیول آف دا کراؤن۔ ہوں جیول آف دا کراؤن یعنی کراؤن سے مراد برطانوی حکومت، اور اس کا جیول، اس کا ہیرا، نگینا۔ آپ سمجھے اس کا نگینہ، آپ سمجھیں گے وہ کوہ نور ہے؟ نہیں، اس نے ڈپٹی کمشنر کے عہدے کی تعریف کی تھی، ڈپٹی کمشنر کے اندازہ عہدے کی کریں۔ تعریف کی تھی۔ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے یہاں یہ ذہنیت ہے۔ تو یہ ہوں تو سسٹم ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہوں لیکن نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ وہ پھر سسٹم جو ختم ہو جائے، وہ جو اگر محسن، اب یہ سسٹم ختم کرنے کی بات نہ کریں، ابھی تو محسن نقوی نے جو سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے، ابھی تو اس کے شاک ویوز آ رہی ہیں۔ مشکل سے بنایا میاں صاحب نے، معافی تلافی کی دیکھیے، ہے، میں آپ کہہ میں رہے ایک ہیں عرض سسٹم۔ کروں، جو محسن نقوی نے جو بات کی ہے یہ خوفناک بات ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کو توڑنے کی بڑی خوبصورت سازش ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی یا زیادہ بااختیار بنانے کی یا وفاق کو۔ آپ امیر عباس صاحب تاریخ اگر دیکھیں تو 1947 کا جو 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ جو کہ برٹش پارلیمنٹ نے جو بنایا تھا، اس ایکٹ کے پر عمل کرتے ہوئے جون 3 کا پلان جو تھا، جو آزادی کا تھا، جو پارٹیشن کا پلان تھا انڈیا کا، جس میں ایک انڈیا بنایا گیا اور ایک پاکستان، وہ اس قانون کے تحت اس پر عمل درآمد کیا گیا تھا 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت۔ اب انڈیپینڈنس ایکٹ میں آپ سے صرف بڑی بنیادی چیز کہنے کو، بہت تفصیلات ہے اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو آپ نے فی الحال جو موضوع اٹھایا اس پر میں بات کروں گا، کہ اس میں وہ تمام ریاستیں جو ہندو میجورٹی پاپولیشن والی تھیں، ہوں ان سے یہ آپشن نہیں پوچھی گئی کہ آپ نے انڈیا میں جانا ہے یا پاکستان میں جانا ہے۔ یہ قانون میں درج ہی نہیں کہیں، وہاں پہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، یعنی اٹ از انڈرسٹوڈ that every Hindu population یا ہندو میجورٹی پاپولیشن اسٹیٹ will automatically go to India۔ اس کی رائے پوچھی ہی نہیں گئی اس ریاست کی، اس صوبے کی۔ لیکن ہر وہ صوبہ جہاں پہ مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی، اس کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ کیا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو ریاستیں پاکستان میں شامل ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے وفاق میں شامل ہوتی ہیں اور اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر شامل ہوتی ہیں۔ ہوں وہ ریاستیں جو رضاکارانہ طور پر پاکستان کے وفاق میں شامل ہوتی ہیں، آج آپ ان سے کیسے یہ وفاقی اکائی کا حق چھین سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کی بنیاد پر کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ اس کی جڑوں کو تباہ کر رہے ہیں، کہ یہ وفاقی اکائیاں جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے طور پر نہیں شامل کی گئی تھی پاکستان میں، ہوں نہ برطانیہ نے شامل کی تھی، نہ پاکستان نے ان پر قبضہ کیا تھا جا کے۔
سندھ نے قرارداد پاکستان کے حق میں منظور کی تھی جون میں، جون بالکل 1947 میں۔ پنجاب نے جولائی میں جا کے ایک ریزولوشن پاس کی تھی۔ بلوچستان کی میونسپیلٹیز جو کونسل تھی کوئٹہ کی، وہی وہاں، کیونکہ وہاں پہ اسمبلی کوئی نہیں تھی، اور جرگا جو تھا، قومی جرگا جو تھا وہاں کا، انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور جس کو آج ہم کے پی کے کہتے ہیں، اس کو پہلے ہم NWFP، نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کہتے تھے۔ تو اس نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کی جو حکومت تھی اس وقت ڈاکٹر خان صاحب کی، اس نے کانگریس کے ساتھ مل کر انڈیا جوائن کرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اس نے کہا ہم ادھر ہوں جائیں گے۔ تو پھر وہاں پہ مسلم لیگ کی ڈیمانڈ پر ریفرنڈم کرایا گیا تھا۔ تو ہوں ریفرنڈم میں NWFP کے لوگوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ تمام یونٹس، اور اسی طرح ایسٹ پاکستان کی جو اس وقت ایسٹ بنگال کا کہلاتا تھا، وہاں کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے وفاق میں شامل ہوں گے۔ تو جناب یہ سب کے سب وفاقی اکائیاں جو انہوں نے چوز کیا تھا، اپنی گردن کٹوانے کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اس وفاق میں آزادی حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے حاصل کیا تھا۔ لیکن آج ہم اس وفاق کو اس طرح ذبح کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح یہ پاکستان کی حکومت نے، یا اسٹیبلشمنٹ نے، یا فوج نے یہ فتح کر کے علاقے پاکستان میں شامل کیے تھے۔ پاکستان کے بننے میں پاکستانی فوج کا زیرو کردار تھا، صفر کردار تھا۔ اور ہوں محسن نقوی کے باپ دادا کا زیرو بھی نہیں، کہ منفی تھا۔ یہ صرف پاکستان میں آ کے انہوں نے پیسے بنائے ہیں، یا محسن نقوی کے سوچ رکھنے والے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو صرف ترقیاں ملی، یہ افسران بن گئے، یہ جرنیل بن گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو یہ صوبے دار میجر سے زیادہ کبھی نہ اوپر جا پاتے، یہ ایئر مین کے ایئر مین ہی رہتے۔ ان لوگوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس ملک نے ان کو عزت دی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں عرض کروں، یہ ڈاکٹر بہت مشہور ہیں، اردو ادب کے نقاد ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہم جیسے لوگ ایک اسکول کے ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر بن سکتے تھے، لیکن ہوں پاکستان بننے کی وجہ سے میں وائس چانسلر بنا ہوں، میں ایک اتنا بڑا پروفیسر بنا ہوں۔ یعنی مواقع بنے ہیں ان مسلمانوں کے لیے اس پاکستان میں۔ آج ہم ان پاکستانیوں سے ان کے پیسوں نچوڑ نچوڑ کے ہم ان طاقتوں کو دے رہے ہیں جن سے قرضہ یہاں کے ایلیٹ کیپچر کلاس نے لیا تھا، ایلیٹ نے لیا تھا۔ آپ ہوں کوئی کوئی آدمی مجھے حساب لے کے بتائے کہ پاکستان نے جو اتنے قرضے لیے ہیں، آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 100 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے، میرے خیال تقریباً یہ 140 کے قریب ڈالرز ہے، بلین ڈالرز ہے یہ آپ کے جو قرضہ ہے۔ اور یہ اگر ہوں اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ دیکھیں تو یہ 81 ٹریلین روپیز بنتا ہے، 81 ٹریلین ڈالرز۔ میں اگر کہانیاں سنانے پہ آؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پاکستان کا کل ہوں قرضہ جو تھا روپیز میں 2021 میں 45 ٹریلین ڈالرز تھا، اور 2021 سے لے کے 2025 تک آپ نے 40 ٹریلین ڈالرز ادا کر دیے ہیں اس قرضے کے۔ اس کے باوجود آپ کا آج قرضہ جو ہے وہ 81 ٹریلین ڈالرز ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے کس کو پیسے دیے تھے، کہاں گئے تھے؟ ہوں تو ایک آپ ایک ایسے نظام میں پھنسے ہوئے جس کو ڈیٹ ٹریپ کہا جا رہا ہے۔ اور ڈیٹ ٹریپ میں جو بھی ملک آتا ہے، وہاں کی حکومتیں جو ہیں یا وہاں کی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی سوورینٹی، اپنی اقتدار، اپنا مقتدر جو جو بھی ہے آپ کا، وہ آپ گروی رکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ جو فیصلے کرتے، جو ٹیکس لیتے ہیں، وہ نکال نکال کے یہاں سے، آپ کے پیسوں سے، میرے پیسوں سے، ہماری ریمیٹنس سے نکال کے وہ سارا کا سارا پیسہ، وہ 47% آپ کا جو ہے وہ ادھر نکال رہے ہیں۔ تو جو ملک اپنے بجٹ کا 47% صرف قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کر رہا ہے، اس کے عوام کو کیا ملے گا؟ ہوں یعنی آپ کو بیماریاں کچھ اور، آپ کی بیماری ہے قرضے، آپ کی ہوں بیماری ہے کیپٹل کی کمی، آپ کی بیماری ہے لوگوں کی مہنگائی، ان میں غربت، ان میں بے روزگاری، اور آپ حل ہوں کیا بتا رہے ہیں؟ صوبے بنا دو، صوبے کاٹ دو۔ یہ تو بالکل یہی ہے کہ آپ کو خدا نہ خاصا ڈائبٹک ہو، آپ کو کوئی بلڈ پریشر ہو، آپ کو کینسر ہو، آپ کو سر درد ہو، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ ہو، آپ کی لات ٹوٹی ہوئی ہو، اور میں کہوں کہ امیر عباس صاحب آپ 30 صوبے بنا لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی ہوں کوئی میل، کوئی ربط، کوئی عقل، کوئی منطق بنتے ہی نہیں ہے۔ ہوں تو آپ کے میں جو جو آپ نے جہاں سے گفتگو کی ہے، ہوں شروع بات کی، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاستیں ہیں وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو رسپانسبل، اکاؤنٹیبل سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ سمجھتی اسی لیے ہم عوام کی رائے کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ہم ہوں الیکشن وہ بڑا ایک
کیا کہہ لیں کہ بڑا ہی قابل اعتماد ادارہ ہونا چاہیے. لوگوں کو ہاں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو میرا ووٹ کوئی چھین نہیں رہا، کوئی چوری نہیں کر رہا. یہاں پہ دن صحیح. دہاڑے ڈکیتی پڑ جاتی ہے. ریاستی ہوں اداروں کی ساتھ مل کر ڈکیتی ڈالی جاتی ہے. الیکشن کمیشن خود فارم 45 سے پہنچنے سے لے کر، یعنی فارم 45، اگر آپ کے حلقے میں 10 پولنگ سٹیشنز ہیں یا 20 پولنگ سٹیشنز ہیں، تو ہر پولنگ سٹیشن کا رزلٹ فارم 45 کہلاتا ہے. تو ہوں الیکشن ٹرائبونل یا الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ ان فارم 45 کو جمع کرے اس حلقے کے، صرف پلس 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 کر کے ان کا ٹوٹل سم جو ہے وہ فارم 47 میں لکھ دے. تو ہماری بیوروکریسی، ہمارا الیکشن کمیشن اگر یہ جمع نہیں کر سکتا، صرف سر. جمع یہ پرائمری اسکول کے بچے کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، اور وہ فارم 47 میں کچھ اور رزلٹ لکھ دیتا ہے. ان نیچے ان 10 کو حلقوں کا جمع ہو کر 50 بنتا ہے، یہ 30 لکھ دیتے ہیں یا 200 لکھ دیتے ہیں. سر تو وہ جہاں ان کو اس قسم کی بے ایمانی ہے وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کو تفریق کرنے پہ لگایا ہوا ہے نا کہ آپ نے فلاں کو تفریق کرنا ہے اس الیکشن میں، اس الیکشن میں فلاں کو. تو جمع کا کام نہیں ہے، وہ تفریق کرتے. ہاں، جمع کرنے والے پہ خود ہی جمع کر کے لے آتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، کچھ کو تفریق کر دیتے ہیں اور کچھ کو کیا کہتے ہیں ضرب دے کے ملٹی پلائی کر ضرب. کے بہت زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں. تو یہ مطلب اور اب کچھ اس کو کا مطلب، تقسیم بھی تو کر دیتے ہیں نا. ہاں بالکل. تو یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ مطلب یہ کہ اب ہم یعنی جو ساری باتیں ہوں جو کر رہے ہیں اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ عوام کے دکھوں دردوں کا مداوا نہیں کر رہی ہے. یہ ریاست ہوں ماں نہیں ہے. یہ ریاست میرے اور آپ کے پیسے چھیننے آئی ہوئی ہے. ہوں اور ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، دشمن کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیررزم بہت ہو گیا ہوا ہے، اس لیے ریاست کو طاقت دو، اختیارات دو، آپ لوگوں کو مارنے کے اختیارات دو، آپ لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے اختیارات دو، آپ کو آزادی صحافت سے محروم کر دو، آپ کو جیلوں میں ڈال دو، کیونکہ دشمن باہر کھڑا ہے. اور اب اس کا ایک حل کیا، کیونکہ دشمن باہر کھڑا ہے لہذا 30 صوبے بنا دو. مجھے کوئی ہاں حکیم جالینوس بتائے، کوئی حکیم لقمان بتائے دنیا کا، کوئی ڈاکٹر بتائے، کوئی ڈاکٹر فنٹوش جو آپ کے بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت ہاں بڑے ڈاکٹر بھی ہیں جو بہت سے تبصرے کر رہے تھے، ان میں سے کوئی مجھے سمجھائے کہ بھائی 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں. اکڑ بکڑ بمبے پو کہہ کے آپ 4 نہیں کر سکتے. ہوں یہ بات کوئی محسن نقوی کو اور محسن نقوی کے جو بھی مربی ہیں، جو اس کے پیٹرنز ہیں، ان کو سمجھائے جا کے کہ پاکستان ہوں کے مسائل یہ نہیں ہیں. آپ اختیارات دیں لوگوں کو، خاص طور ہوں پہ آپ مطلب یہ کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات دیں جو کہ آپ کے آئین میں بھی درج ہے. آپ ہوں اللہ رسول کا واسطہ صرف آئین پر ہی عمل کر دیں جس کو آپ نے ڈسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. آپ یہ اسی پر ہی عمل یہ کر لیں. یہ اصل بات، یہ اصل بات ہے. میرا خیال ہے اسی پنچنگ لائن پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں خدا رہا. کوئی ریسیٹ کا بٹن نہ دبایا، صرف آئین پر عمل کر دیں، یہ ملک خود خود بخود ہی ریسیٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. سکلین امام صاحب ہمارے ساتھ تھے.